बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से किए जाने वाले इंटरव्यूज़ की सीरीज़ में आज जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सरदार ज़फ़र महमूद अशरफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड रावलाकोट वार्ड नंबर 1 से। ज़फ़र साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगा रोज़नामा कश्मीर धरती के स्टूडियो आमद पर। ज़फ़र साहब, सबसे पहले बताइएगा कि क्या नज़रिया, क्या मंशूर या क्या मकसद था जिसके तहत आपने इलेक्शन में आने का फ़ैसला किया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदद किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने वोटरों से आपकी फसादत से मुखातिब हो सकूँ और अपना पैगाम उन तक पहुँचा सकूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, तो चूँकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, तो आज से जो 31 साल पहले इलेक्शन हुए थे, जो उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था, तो मुझे अंदाज़ा है कि लोगों के मसाइल क्या होते हैं। तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बुनियादी लोगों के मसाइल हैं, तो वो चूँकि ये बल्दियाती इलेक्शन की 31 साल से नहीं हुए, अब चूँकि खुशकिस्मती से हो रहे हैं, तो इसमें मैं हिस्सा अपना डाल के अगर मेरी बसात के मुताबिक जो भी लोगों के काम हो सकें वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो ये जज्बा लेके मैं आया हूँ, तो आगे कामयाबी अल्लाह। इसमें तो कोई शक नहीं नाज़रीन कि ज़फ़र साहब ने एक अपनी जो सारी ज़िंदगी थी वो सियासत के लिए वक्फ़ कर रखी है, और शायद ये एज़ाज़ भी मुझे ही हासिल है कि मैं पहले ऐसे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ जिन्होंने 91 के इलेक्शन में भी उसका ये हिस्सा थे। ज़फ़र साहब, 90 उस हवाले से भी हम आपसे बहुत सारे, चूँकि पहले कैंडिडेट हैं आप हमारे कि जो उस दौरान वहाँ पे भी इलेक्शन का हिस्सा थे, तो उस हवाले से भी मैं बहुत सारे सवालात चाहूँगा कि नाज़रीन के सामने रखे जाएँ। ज़फ़र साहब, बेसिकली आप क्या समझते हैं कि 31 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ये 3 दहाइयाँ ये बल्दियाती इलेक्शन ना होना या जिस तरह से इलेक्शंस के लिए इदारे फ़ाल होते हैं, जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं, तो उसका क्या नुकसान देख रहे हैं आप? मुझे ये बात मेरी शायद बहुत लोगों को बुरी भी लगे, बात सियासी जमातों को भी शायद बुरी लगे, जो कि मैं ख़ुद भी एक सियासी जमात से मेरा ताल्लुक़ है। इससे पहले ये इलेक्शन जो नहीं हुए, इसमें हमारी जो सियासी जमातों का बहुत बड़ा अहम रोल है ना होने में। मैं बिल्कुल ये बात खुले दिल से कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि कोई भी जमात या कोई भी हुकूमत अपने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जैसे आपने कहा कि 3 दहाइयों से इलेक्शन नहीं हो सकी, तो अब अगर किसी को एहसास हुआ है, ऊपरी सतह पे हुआ या क़यादत की सतह पे एहसास हुआ है कि लोगों के मसाइल अब चूँकि बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और शायद मरकज़ी हुकूमत या जो बाकी इदारे हैं वो शायद वो मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, तो अब उन्होंने शायद सोचा कि बल्दियाती इलेक्शन करवा के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी वसातत से या उनके ज़रिए लोगों के मसाइल का हल किया जाए। क्योंकि अब चूँकि आबादी हमारी आए दिन बढ़ रही है, ठीक है। अब जो 31 साल पहले जो आबादी थी आज उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो वो एक मरकज़ी हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, तो वो तन्हाई ये काम नहीं कर सकती। बिलाखिर इन्हें निचली सतह पर लोगों इलेक्शन करवाने होंगे और फिर इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल करना हो। इसमें ज़फ़र साहब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि आज तक जितनी भी जो आला क़यादत थी वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये चीज़ मुमकिन हो पाए। आप क्या देखते हैं कि एक जो मेंबर असेंबली होता है उसकी जो कानून साजी, उसका जो काम है, असल काम जो उनका होता था, अब क्या वो इतनी आसानी से या उस रजामंदी की तरफ आएंगे? अब देख रहे हैं कि जो बल्दियाती इन इलेक्शंस के बाद जो लोग मुंतखब होंगे तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा? नहीं, अब जो फर्ज के जो MLA हैं, अब उन पर इतना बोझ हो गया है ना कि वो एक तो कानून साजी का अपना उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो तो वो अदा करेंगे। अब वो जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, वो MLA के काम ही नहीं है, ये इदारों के काम है। फर्ज के हमारे रावलाकोट के अंदर बल्दिया कॉरपोरेशन मौजूद है, यहाँ उनसे मुंसलिक जो लोग हैं उनके मामलात हैं वो हल कर सकती हैं। इस तरह PDA है, बाकी जो इदारे हैं वो जब तक फाल नहीं होंगे, जो हमारा MLA है या MPA है किसी वो नहीं हल कर सकता। पहले तो ये सूरत हाल थी कि जो आबादी कम थी तो लोगों की MLA से भी अप्रोच हो जाती थी और अब वो कुछ न कुछ मसाइल के हल के लिए करते भी थे।
اب آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے بس میں بھی نہیں رہا، یہ مجبوراً یہ جو ہے نا ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب یہ نیچے. لیکن ظفر صاحب جب ان کے ہاتھ سے ایک طرح کے اختیارات بھی لے تو نہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی اصل اختیارات بلدیاتی جو ادارے تھے ان کے تھے، جو ان کو اضافی طور پہ تفویض کیے گئے تھے ان اداروں کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے، تو کیا وہ اتنی آسانی سے یہ اگری کر لیں گے کہ آپ اس طرح سے یہ لے لیں اور ہمارا جو اصل کام ہے؟ نہیں کریں گے تو مجبوری میں کرنا پڑے گا. اچھا مجبوری میں. اچھا ظفر صاحب جب آپ نے 91 میں جب آپ الیکشن پروسیس کا حصہ تھے، اس الیکشن میں اور آج کے 31 ایئرز کے بعد الیکشن میں کتنا گیپ، کتنا فرق دیکھ رہے ہیں؟ مسائل اس وقت بھی تھے اور مسائل آج بھی ہیں. اس وقت بھی لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم تھے، آج بھی 30 سال 31 سال بعد بھی لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اس وقت بھی ہمارے شہر کے جو مسائل ہوا کرتے تھے وہ آج بھی جوں کہ توں اسی طرح موجود ہیں. کوئی بڑا آپ کو فرق نظر نہیں آتا. خاص تبدیلی نہیں آئی. ہر وقت ایک ہی جیسے اس دور میں بھی تھے اور آج بھی اسی دور میں دو دور کے. تو مسائل میں تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسائل میں مزید اضافہ ہوتا گیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آبادی کے اضافے کے ساتھ بھی مسائل بڑھتے گئے، شہر بڑھتا گیا، پھر اس کے حوالے سے بھی مسائل بڑھتے گئے. تو مسائل تو بہت ہیں، مسائل کے انبار ہیں. اگر مسائل پہ آدمی ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو شاید پتہ نہیں اس میں ہے. ظفر صاحب ہم مختصراً اس کو ڈسکس کریں گے، چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ تھے. میں اسی لیے اس حوالے سے آپ سے وہ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ الیکشن آپ دیکھ رہے ہوتے، آج تک وہ سلسلہ چلتا آتا، تب آپ کس نظر سے دیکھتے، کیا دیکھتے؟ میں چاہتا کہ آج جن مسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اگر پوری طرح تو نہیں لیکن کم از کم نصف اس میں کمی واقع 60% تو حل ہو جاتے. 60 نہیں 50 تو کم از کم ہوتے. تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم پورے اس مسائل کے جو ہے نا وہ گمبھیر مسائل ہیں، اس میں جھگڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کہ آئندہ اگر اس طرح کوئی اسموتھلی الیکشن ہو جائیں تو لوگوں کے مسائل ان کے جو ہے نا وہ نچلی سطح پہ بھی اب کسی کو روڈ کا مسئلہ ہے یا کسی کو پانی کا مسئلہ ہے تو وہ ایم ایل اے کو تو نہیں ڈھونڈ سکتا نا، وہ ادارے میں جائے. درست کہنے، اور لوگ ڈھونڈ کے دیکھ چکے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس حد تک وہ مسائل حل ہوئے. ظفر صاحب بنیادی طور پہ میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 1 راولا کوٹ سے، جہاں سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں، اس وارڈ پہ آزاد کشمیر بھر سے نظریں ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی یہ وارڈ بہت زیادہ اہم ہے. 91 کے الیکشنز میں وہ اس کے حوالے سے بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کے مد مقابل بھی بہت سارے دیگر جماعتوں کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا آ رہا ہے اور کیا کیا چیلنجز ہیں آپ کے سامنے الیکشن میں؟ نہیں، الیکشن میں کوئی خاص چیلنجز نہیں ہے. میں اپنا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، میں گھر گھر جاتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں. جو میرے جو مد مقابل 7 کینڈیڈیٹ ہیں شاید اس کے علاوہ، وہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں. فیصلہ لوگوں پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، لوگ جو فیصلہ کریں کہ وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جس وارڈ سے تعلق رکھتا ہوں، یہ وارڈ نمبر 1 ہے، سٹی کی وارڈ ہے. یہ راولا کو ضلع ہیڈ کوارٹر بھی ہے، جی جی، یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی. اسی اعتبار سے بہت زیادہ آپ نے کہا امپورٹنٹ کہ سب کی نظریں اس پہ ہیں، تو میری بھی کوشش ہوگی، شاید سب کی ہوگی، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ چونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے دونوں حوالے سے، تو یہ ہمارے لیے مثالی ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے. جی، باہر سے بھی لوگ، ساری دنیا یہاں آتی ہے، ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، تو یہاں جو مسائل ہیں اب اس پہ تو میں کیا ذکر کروں، اتنے بے شمار ہیں کہ وہ اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. آپ کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے. تو ان مسائل کے حل کے لیے میری جو کوشش ہوگی، جو بھی میری دائرہ اختیار میں جو ہوگا، میں وہ بات نہیں کروں گا جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہوگی، لیکن جو میرے دائرہ اختیار میں ہوگی وہ اس کے مثال کیا. اور ظفر صاحب دیگر آپ کے مقابلے میں جو 6 یا 7 کینڈیڈیٹس ہیں، کیا ان میں سے بھی کسی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ کی طرح وہ اس الیکشن کا حصہ رہا ہو، یا آپ واحد ہیں ان 7 کینڈیڈیٹس میں کہ جنہوں نے 91 کے الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ میرے علاوہ کوئی دوسرا اس وقت کینڈیڈیٹ نہیں. یہ کریڈٹ صرف آپ کو جاتا ہے، یہ یعنی آپ کی ایک خاص جو ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی اور اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی میں 7 ووٹوں سے آ رہا تھا، یعنی اس وقت 91 کے الیکشنز میں. ابھی اس وقت چونکہ میں بہت کم عمر تھا، تو ایک اس طرح کا تجربہ بھی نہیں تھا. اچانک میں اس فیلڈ میں آ گیا، تو پھر بھی میں نے خاصا وہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی آپ کی ہار کوئی اس طرح سے ہار نہیں تھی.
جس کو ہار کہا جائے، لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے، اس کے حصے اس کے تحت چلنا پڑتا ہے. لیکن یہاں میں اس وقت بھی چونکہ میرے خلاف اس وقت کی تحریک عمل اور اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی، میں چونکہ آزاد امیدوار تھا، یہ دونوں میرے خلاف، انہوں نے مشترکہ کینڈیڈیٹ صوفی سردار افسر صاحب کو لایا تھا اور وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوئے تھے. اور آج کیا حسن اتفاق ہے کہ آپ اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ کے خلاف اس ٹائم جس کے الیکشن لڑے تھے. تو ظفر صاحب، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے کیمپین کرنے آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، تو لوگوں میں بھی شعور ہے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، کیا ان کو اس حوالے سے بھی موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے؟ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں اب چونکہ تعلیم بھی عام ہو گئی ہے، نوجوان ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، خواتین بھی کرم ساری پڑھی لکھی ہیں، وہ ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جا کے ہمارے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ہمیں یہاں پہ ہماری دہلیز پہ حل ہو جائیں. تو اس پہ وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اداروں کا مضبوط ہونا اور منتخب نمائندوں کا اداروں کے اندر ہونا وہ بہت ضروری ہے. تو ظفر صاحب، اس میں اپنی جو سیاسی مقام ہے، مطلب جو خاص کر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپنی پوزیشن دیگر کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اللہ پہ پورا مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں. اگر الیکشن ہو جائیں تو میں وننگ کینڈیڈیٹ ہوں، یعنی یہ آپ کو پورا اعتماد ہے اس پر؟ انشاءاللہ. تو اس میں یہ سب سے بڑی، چونکہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ وہ واحد کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اس حوالے سے بھی آپ بہت ساری چیزیں آپ نے پریکٹیکلی دیکھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس سارے سسٹم کو آپ بہت ڈیپلی آپ نے مشاہدہ بھی کیا. ظفر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب یہ سسٹم اس طرح سے فعال، اس کو ایک بریک لگ گئی تھی، ابھی اتنے عرصے بعد جو فعال ہوا ہے، تو کیا اسی طرح سے جو لوگ منتخب ہو کے جائیں گے تو کیا ان کے لیے سہل ہوں گی یہ چیزیں؟ کیا ان کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا؟ جس طرح کی توقعات لوگ ان سے لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جیتنے کے بعد یہ چیزیں چینج کریں، کیا وہ ممکن ہوگا ایک دم سے؟ اصل میں جو دیکھا ہے نا کہ جتنے بھی مختلف وارڈوں سے، یا پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص ہیں، راولا کوٹ میں بھی، کہ جو سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بعض اکثریت ایسی ہے، انہیں شاید تجربہ بھی نہیں ہے کہ بلدیاتی سسٹم کیا ہے، اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کو کس طرح چلایا جاتا ہے، یہ ابھی ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ منتخب ہو گئے تو ظاہر وقت سب کا استاد ہے، وقت سب کو سکھا دیتا ہے. تو چونکہ ہم نے 30 سال تو ضائع کر دیا، اگر ان کو سمجھنے میں اگر 2-4 سال لگ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں. جہاں 30 سال ضائع ہو گئے، 2 سال اگر مزید ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ مجھے خوشی یہ ہوگی کہ لوگوں کے مسائل جو ہوں گے نا، وہ ان کی دہلیز پہ یہاں پہ حل ہوں گے. انہیں کہیں اوپر مرکزی قیادت یا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. جس طرح سے آج سے پہلے وہ اپنے مسائل کو میں اپنے حوالے سے ایک بات آپ کی بات رکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے راولا کوٹ کے مسائل کا اس لیے بھی زیادہ ادراک ہے کہ میں اسی شہر کے اندر رہتا ہوں، اور میں گزشتہ 11 سال سے انجمن تاجران کا عہدیدار بھی رہا ہوں. میں 5 سال پہلے چیف آرگنائزر رہا ہوں، پھر اگلے الیکشن میں سینئر نائب صدر رہا ہوں. تو مجھے اندازہ ہے کہ راولا کوٹ کے مسائل خصوصاً شہر کے اندر، میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ شہر ہے، آپ شہر سے آدھا کلومیٹر ہی باہر چلے جائیں تو بعض جگہ پہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ شاید 47 میں رہ رہے ہیں. چند گراؤنڈوں کو میں نے دیکھا ہے. میں آج بھی رات کو کہیں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ یہ شاید 20 سال 30 سال پیچھے ہیں ابھی. حالانکہ یہ سٹی کی وارڈ ہے اور مرکزی وارڈ ہے، شہر کے اندر کی وارڈ ہے. تو یہاں بھی لوگوں کی یہ حالت دیکھ کے نا تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے. یہی میرا نیکسٹ کوسچن تھا ظفر صاحب کہ دیگر کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایسا کیا منشور یا کیا خاصیت ہے کہ جب لوگ ان کو مسترد یا ان کی طرف نہ جائیں بلکہ اس ایبلٹی کی بیس پہ آپ کو کامیاب کریں، جس کا جواب آپ آلریڈی دے چکے ہیں. ظفر صاحب، موجودہ بلدیاتی الیکشن میں جو اتنے عرصے کے بعد ہونے جا رہے ہیں، پیسے کی، برادریزم کی یا تعصباتی سیاست کا انفلوئنس کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ یعنی میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ میری وارڈ کے اندر جہاں سے میں الیکشن کر رہا ہوں، وارڈ نمبر 1، یہاں ایسی کوئی صورتحال ہے. یہاں پہ میری وارڈ میں اقلیت کے لوگ بھی موجود ہیں، مختلف برادریوں کے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن میں نے کہیں بھی میری مختلف کیمپین کے دوران میں مجھے کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں ملا
کہ یہاں کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، اور میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہاں کوئی برادری کا یا نہ تو میں اس کا قائل ہوں، اور نہ اللہ کرے کہ باقی دیگر وارڈوں میں بھی ایسی صورتحال ہو۔ میں اپنی وارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی سدن، کوئی غیر سدن، کوئی کبر، کوئی غریب اس طرح کی کوئی صورتحال میں نے دیکھی ہے، اور اللہ کرے آئندہ بھی نہ دیکھ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ظفر صاحب، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے باہر کی دنیا بھی اسے تقریباً ایسی ہی نظر آتی ہے، تو یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے۔ ہماری بھی نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے۔ ظفر صاحب، میں آخر میں چاہوں گا اپنے ہمارے جو آپ کے دیکھنے اور سننے والے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے، اگر آپ ان تک کوئی اپنا میسیج پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چونکہ آج کل الیکشن مہم کے سلسلے میں چونکہ اپنی وارڈ میں نکل رہا ہوں، تو میری کوشش ہے کہ میں ہر اس گھر پہ میں جاؤں۔ اگر کسی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکتا یا میرا پیغام نہیں پہنچ سکتا تو میں اس پروگرام کی وساطت سے اور روزنامہ دھرتی کے پروگرام کی وساطت سے آپ سارے لوگوں سے، تمام خواتین سے، مرد حضرات سے، نوجوانوں سے، عزیزوں سے یہ کہتا ہوں کہ ووٹ آپ کو بہت عرصے کے بعد اس ووٹ کا حق ملا ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ 31 سال کے بعد، اسے ضائع نہ کریں۔ اسے میرے خلاف ہی اگر استعمال کرنا ہے تو بے شک کریں، لیکن ووٹ کا استعمال ضرور کریں، ووٹ کو کاسٹ کریں۔ اور ووٹ کو کاسٹ کرنے سے پہلے تمام امیدواروں کے کردار، ان کے ماضی، ان کے حال اور مستقبل کے بارے میں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر آپ ووٹ دیں۔ تو اگر آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا تو میں پورے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا، اور جو میری اوقات و بساط میں ہوگا وہ آپ کی خدمت کے لیے میں ہمہ وقت حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اور ناظرین، آپ کا میزبان عمر خیام ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔